अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान मुबारक का आखिर आशरा और इसकी ताक रातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके लिए ख़ज़ानों से लूटने की रातें बना दी हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरा साल ही इबादत करते थे, पूरे साल ही सदक़ात दिया करते थे, लेकिन रमज़ान मुबारक में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादतें, रियाज़तें और आपके सदक़ात वो कमाल दर्जे को पहुँच जाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अर्ज़ाहा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो अमल मनक़ूल किया है, फरमाती है कि आप अपने कमरबंद को कस लिया करते थे। हम इसके दोनों ज़ाहिरी माने भी ले लेते हैं और मुहावरतन जो हम इस्तेमाल करते हैं, मुहावरतन हम क्या कहते हैं, कमर बस्ता हो जाना, किसी काम के लिए तैयार हो जाना, और दूसरा कि आप अपनी बीवियों से भी अलहदगी को इख्तियार कर लिया करते थे। अब आज तीन बातें हमने आज डिस्कस करनी है। पहली बात, लैलतुल क़द्र में कितनी देर इबादत करनी है। दूसरी बात, लैलतुल क़द्र में मांगना क्या है। और तीसरी बात, लैलतुल क़द्र का इतलाक़ कहाँ से कहाँ तक होता है, वक़्त क्या है इसका। तो अब पहली बात, लैलतुल क़द्र में इबादत करनी कितनी है हमने, या कौन सी इबादत करनी है। तो लैलतुल क़द्र के अंदर इबादत शुरू होती है ये गुरूब आफ्ताब से। जैसे ही आफ्ताब गुरूब हो जाता है, रात की इब्तिदा हो जाती है, तो वहाँ से लेकर हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र, तुलुए सुबह सादिक तक, जब हम रोज़ा बंद करते हैं, यहाँ तक पूरी की पूरी रात लैलतुल क़द्र है। इस पूरी की पूरी रात के जिस हिस्से में सवाब काम कर दिया, नेक काम कर दिया, जिस हिस्से में हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई भी नेक काम कर दिया, तो वह लैलतुल क़द्र के आमाल में लिख दिया जाता है। कौन सी इबादत करनी है या कितनी देर इबादत करनी है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि पूरी रात को जागना हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूसरी वही के अंदर अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि आप क़ुमिल लैला, रात का क़याम करें, इल्ला क़लीला, मगर थोड़ा सा, निस्फ़हु, उस रात का आधा, अविन क़ुस मिन्हु क़लीला, या उससे भी थोड़ा कम कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका तो ये थी कि बसा औक़ात पूरी पूरी रात इबादत करते थे, और बस बसा औक़ात एक तिहाई, निसफ़, सारी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इबादत की है। तो अब इससे ये साबित हो गया कि पूरी रात की इबादत करना मतलूब नहीं है। पूरी रात को अल्लाह के सामने खड़ा रहना बिल्कुल मतलूब नहीं है। अल्लाह के यहाँ आमाल को तोला जाता है, गिना नहीं जाता। कितनी रकात पढ़ ली, कितने उसपारे ख़त्म कर लिए, ऐसा नहीं, बल्कि कम रकात पढ़ी, कम कुरान पढ़ा, लेकिन कुरान पढ़ते हुए उसके मुतालिब मफ़ाहीम मानी पर भी गौर किया, और क़याम लैल के अंदर नवाफिल में खूब दिल लगा कर तवज्जो से, इल्हा व ज़ारी के साथ और आजिज़ी के साथ अपने गुनाहों पे नज़र रखते हुए, अल्लाह की रहमत वासे पर नज़र रखते हुए कुरान की तिलावत उसके आदाब के साथ कर रहे हैं। 4 रकतें ही पढ़ी, वो अल्लाह के यहाँ उन 20 से 50 से अफजल हैं जो आप ऊपर नीचे मैंने और आपने होकर टकरे मार दी। अब कौन सी दुआ मांगनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अर्ज़ाहा को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात को जो दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ सिखाई। ये नहीं कहा कि इस्तिग़फ़ार करो, बल्कि आफ़ियत के अल्फाज के साथ दुआ सिखाई गई है। फ़र्क क्या है दोनों में। इंसान जो भी अमल करता है, क़यामत वाले दिन क्या कहेगा, ला युग़ादिरु अलैना सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये इस नामे अमाल को क्या हो गया, इस रजिस्टर को क्या हो गया कि कोई छोटी बड़ी बात इसमें छूटी हुई नहीं है। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौल, कोई लफ्ज़ जो इसने बोला है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसके अंदर लिखी हुई ना हो, कोई चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। तो फिर ये आफ़ियत क्या चीज़ है कि क़यामत वाले दिन नामे अमाल भी गवाही दे रहा है,
فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں انسان کے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتے ہیں اس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اس دن اپنی چہروں سے، اپنی نشانیوں سے، اپنی پیشانیوں سے یہ مجرم پہچانے جائیں گے، چہروں سے ان کا نتیجہ سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ تو پھر جب اس صورت میں، جب کہ فرشتے بھی گواہی دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، بدن بھی گواہی دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، لوگ بھی تیار کھڑے ہیں، تو استغفار اور عافیت کا فرق سمجھ لیجئے کہ جب انسان اللہ کو کہتے ہیں انک عفو، اللہ آپ سراپا معافی ہیں، پلس ایڈیشنل کہ آپ بالکل اس کو ڈیلیٹ کرنے پر قادر ہیں، فارمیٹ کرنے پر قادر ہیں، ایسی فارمیٹنگ کرنا کہ وہ ریکور بھی نہ ہو سکے۔ تو حب العفو، اس کو فارمیٹ کرنا، ڈیلیٹ کرنے کو آپ پسند بھی فرماتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی ذات اس کو پسند فرماتی ہے، معافی کو پسند فرماتی ہے۔ کون سی معافی؟ وہ معافی جو یوسف علیہ السلام نے اپنی بھائیوں کو دی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تم پر مواخذہ نہیں۔ تو پھر آپ دیکھیے جس وقت اپنے والد سے ملاقات ہوتی ہے تو اپنی زندگی کی رودات سناتے ہیں، والد پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا گزری تجھ پر؟ یوسف علیہ السلام بات کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ وہاں سے نہیں شروع کرتے کہ جب مجھے یہ لے کر گئے تھے کھیلنے کے بہانے سے مجھے کنویں میں ڈالا، بالکل بھی نہیں، بلکہ اپنی کہانی کا آغاز جیل سے کرتے ہیں اور وہاں تک سناتے ہیں، یعنی پچھلی بات کا ذکر ہی نہیں، نسیہ منسیہ، بالکل یہی کہ اللہ آپ بھلانے پر قادر ہیں، مٹانے پر قادر ہیں، اریز کرنے پر، فارمیٹ کرنے پر، ڈیلیٹ کرنے پر، اور اس کو آپ پسند بھی فرماتے ہیں۔ فاعف عنی، تو میرے نامہ اعمال میں سے بھی ان گناہوں کو اریز کر دیجئے، فرشتوں سے بھلا دیجئے، لوگوں سے بھلا دیجئے۔ قیامت والے دن کسی کا حق میں نے دینا تھا، میں دینا چاہتا تھا، دینے پر قادر نہ ہو سکا، وقت نہ ملا، ملاقات نہ ہو سکی، نیت تھی، اللہ سے مانگتا رہا، تو اللہ وہاں پر اپنی طرف سے اس کو حق بھی ادا کر دیں گے۔ یہ ہے عافیت، یہ ہے عفو کا معنی۔ استغفار اور عفو کے اندر یہی فرق ہے۔ تو یہ دعا سکھائی گئی ہے، لہذا اس دعا کو تو یاد کر لیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہر نماز کے بعد اس کو 3 مرتبہ پڑھیے، چلتے پھرتے پڑھیے، اور شب قدر میں یعنی مغرب کو جب افطاری کر رہے ہیں وہاں سے لے کر فجر تک جتنی مرتبہ زیادہ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیے۔ پھر تراویح پڑھ لی، الحمدللہ، آرام کیجئے کچھ دیر، اور اس کے بعد معمول 3 بجے کا اٹھنے کا تھا، 1 بجے اٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سکھائی تھی جس کو ہم صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، پڑھیے، اور فرمایا اے میرے پیارے چچا اس نماز کو روزانہ 1 مرتبہ، نہیں تو ہفتے میں، نہیں تو مہینے میں، نہیں تو سال میں، نہیں تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور ادا کیجیے۔ اور اس کی فضیلت کیا بتائی؟ یہ پچھلے اور آئندہ کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ کیا ہے؟ 4 رکعت نماز جس میں 300 مرتبہ ہم نے کلمہ تیسرا پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر زیادہ دعا پر توجہ کیجیے، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، ساری عبادتوں کا خلاصہ اللہ سے مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں سے ہم مانگنا شروع کرتے ہیں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آخر تک اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ تو اصل مانگنا ہے اللہ رب العزت سے، تو دعا پر فوکس کیجئے۔ جتنی نماز آپ نے پڑھی، 4 رکعتیں آپ نے گھنٹے میں پڑھی، تو 1 گھنٹہ دعا پر بھی لگائیے۔ جس طرح آدمی کسی کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ اٹھوں گا تب جب تو معاف کرے گا، تو پوری رات کو عبادت کرنی ضروری نہیں۔ اور کیا کرنا ہے؟ صلاۃ التسبیح پڑھیے اور دعا مانگیے، اور خوب گڑ گڑا کر، اور وہ دعائیں جو قرآن کے اندر ذکر ہیں انبیاء علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کی دعائیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح ہے جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت کے دن تک وہ اس کے پیٹ میں رہتے، اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس دعا کو دیکھ لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور خاص طور پہ یہ شب قدر میں اور یہ تاک راتوں میں کثرت کے ساتھ اس کا ورد کیجیے۔
اور اسی طرح سے لمبی لمبی اللہ سے دعائیں مانگیں، دعائیں معصورہ کے ساتھ۔ انبیاء کو جو کلمات سکھائے گئے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کلمات سکھائے آدم علیہ السلام کو، ان کلمات کے ساتھ دعا کیجئے، اور دعا میں کنجوسی بالکل نہ کیجئے، پوری امت کے لیے دعا کیجئے، ہر ایک کے لیے دعا کیجئے، عزیز و اقارب کے لیے، اساتذہ اکرام کے لیے، اسکول کے ہوں، مدرسے کے ہوں، مسجد کے ہوں، چھوٹی عمر میں پڑھایا، بڑی عمر میں پڑھایا، ہر ایک کے لیے۔ زندہ ہیں تو ان کے علم اور عمر میں برکت کی، فوت ہو چکے ہیں تو آخرت کی مناظر کی آسانی کی اور ان کے رفع درجات کی دعائیں فرمائیے۔ اور ایسا کرنا خود ہمارے رزق میں، دعا کرنے والے کی عمر اور رزق کے اندر برکت پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ضرور اہتمام کیجئے کہ ہماری عبادت، ہماری ریاضت کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بن رہی ہو۔ کیا مطلب ہوا کہ ہم نے لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے نعتیں پڑھ رہے ہیں، لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے ختم قرآن کی مجلس کر رہے ہیں، آواز بڑھایا ہوا ہے اور اس کے اندر لاؤڈ سپیکر میں ایکو اور ریپیٹ اور ڈیلے کیا ہوئے، اور بار 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 بار، وہ بسا اوقات نیکی برباد گناہ لازم والی بات آ جاتی ہے۔ اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنے تقوی کو اپنے تک رکھیے، دوسروں پر اس کو مسلط بالکل نہ کیجیے۔ تو اب لاؤڈ سپیکر کا استعمال تو ویسے ہی میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بغیر اذان کے باقی کاموں کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو لاؤڈ سپیکر کے اندر نہ کریں، گھر کے اندر ہیں تو یہ نہیں کہ کمرے میں بچے سو رہے ہیں، گھر والے سو رہے ہیں، لائٹ لگائے ہوا تلاوت کر رہا ہے، دوسروں کی نیند کے اندر خلل نہ ڈالیں، دوسروں کے اوپر اپنا تقویٰ نہ بیچیں، بلکہ الگ ہو جائیں، تنہائی کا اختیار کر لیں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، گھروں کے اندر ذکر، اذکار، تلاوت، نوافل ادا کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ کوشش کیجیے آپ کی دیکھا دیکھی آپ کے گھر والے، آپ کی اولاد بالکل آپ کے ساتھ نماز کے اندر اور ذکر اذکار کے اندر شرکت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور آخری چیز، کس وقت ہم نے عبادت کرنی ہے؟ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ یہ پوری کی پوری رات کیا ہے، طلوع صبح صادق تک خیر، برکت، سلامتی والی ہے۔ تو جس وقت رات کے حصے میں جاگ آ جاتی ہے، اول حصہ، اخیر حصے میں، ویسے بھی غیر رمضان میں بھی اللہ کی رحمت پورے جوش پر ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا، تو جہاں اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے 70 گنا، تو گناہ بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو ہم کسی کو تکلیف دیں، اذیت دیں، کسی بیمار کے لیے پریشانی کا سبب، کسی مریض کے لیے پریشانی کا سبب، معذور کے لیے پریشانی کا سبب۔ وہ ادھر ایک بیٹھا ہوا اپنی تلاوت کر رہا، نماز پڑھ رہا تھا، وہ ادھر ایک شخص اپنی نماز پڑھ رہا تھا، اور ادھر میں اونچی آواز میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کی نماز کے اندر بھی خلل کر رہا ہوں۔ تو ایسی عبادت نہ کیجیے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا، اذیت کا سبب بنے۔ یہ نہ ہو کہ ہم مغفرت طلب کرتے کرتے کہیں ہم گناہ گاروں کے اندر نہ شامل ہو جائیں، کہیں ہم اللہ سے عافیت طلب کرتے کرتے ہم اللہ کی سزا کے مستحق نہ ہو جائیں۔ اور اللہ سے یہ دعا ضرور کیجیے کہ اللہ مجھے ان گنے چنے افراد کے اندر شامل فرما۔ گنے چنے افراد کون سے ہیں؟ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، جہاں کہیں آتے اکثر کا ذکر آتے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اکثر کو اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہ پائیں گے، آپ اکثر کو ظالم پائیں گے، آپ اکثر کو نافرمان پائیں گے۔ اکثر کا لفظ زیادہ تر قرآن مجید میں آلموسٹ تقریباً ہر جگہ وہ نافرمانوں کے لیے استعمال کیے گئے، اور ایمان لانے والے، فرما بردار، اللہ کی اطاعت کرنے والے الا قلیل منہم، تھوڑے سے ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل فرما، وہ جن کے متعلق تو قیامت میں اعلان کرے گا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ حدیث میں آتے ہیں مختصر سی جماعت اٹھے گی، متوکلین کی، صائمین کی، اللہ کی طرف سے کسی آزمائش کے آنے پر صبر کرنے والوں کی مختصر جماعتیں اٹھیں گی اور جنت میں چلی جائیں گی۔ اے اللہ تو ہمیں ان مختصر لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں تم ان قلیل لوگوں کے اندر شامل فرما۔ تو اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔